बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आगाज़ करेंगे जी अब तक की रीसेंट डेवलपमेंट से। हमने आज जैसा कि आपको कल बताया था कि आज तय था कि खान साहब जो है वो इंतखाबी सरगर्मियों का बाकायदा तौर पर आगाज़ करने वाले थे। लाहौर से रैली जो है वो निकलनी थी और उसको लीड करना था, लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा कि हुकूमत की जानिब से दफ़ा 144 नाफिज की गई, यकीनन क्योंकि आज ख़वातीन का आलमी दिन था। वहाँ पर मार्च हो रही थी, हया मार्च हो रही थी, औरत मार्च हो रही थी। तो उसके बाद फिर सिचुएशन को भांपते हुए दफ़ा 144 का जो है वो निफाज किया गया और फिर हमने देखा कि वहाँ पर जो है वो सिचुएशन जो है वो बिगड़ती चली गई। हमने देखा कि बड़ी मज़ामत जो है वो पीटीआई के कारकुनान ने वहाँ पर की और पुलिस को फिर उनको रोकने के लिए जो है वो मुख्तलिफ हरबे आजमाने पड़े, शेलिंग करनी पड़ी और सारी जो तमाम सरगर्मियाँ पूरा दिन वहाँ पर चलती रही। ट्रैफिक जो है वो शदीद डिस्टर्ब रही। लाहौर के जो शहरी हैं वो आज एक बहुत मुसीबत में मुब्तला जिसको कहीं के रहे, पूरी ट्रैफिक लाहौर की इस वजह से हमने देखा कि आज ख़राब थी। बहरहाल राना सनाउल्लाह साहब ने भी बात की और इस मार्च को बर्गर मार्च कहा और फितना मार्च जो है वो उन्होंने करार दिया है और साथ साथ उन्होंने तनकीद भी की खान साहब के ऊपर कि एक तरफ तो वो इस वजह से कि वो बीमार हैं, अब वो हिल नहीं सकते, अदालतों में पेश नहीं हो रहे, दूसरी तरफ वो जो हैं वो इस तरह की रैलियाँ रख रहे हैं, तो अगर सेहतमंद हो गए हैं तो अदालतों का सामना जो है वो किया जाए। प्रोग्राम के दूसरे से में बात करेंगे जी इमरान खान की मुलाकात की ख्वाहिश पर जवाब दिया कि सियासतदान खुद मसाइल हल करें। ये कहना है जी आर्मी चीफ साहब का। आर्मी चीफ और वज़ीर ख़जाना ने बिजनेस कम्युनिटी के साथ मीटिंग की और उसकी अंदरूनी कहानी के ऊपर जो है वो हम बात करेंगे कि क्या हुआ, किस चीज़ के हवाले से जो है वो खुलासा हुआ है। प्रोग्राम के तीसरे से में बात होगी इंतखाबात के हवाले से। पंजाब में इंतखाबात का शेड्यूल जारी हो चुका है, केपी में अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं हुआ है। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, क्या हाल जी? वालेकुम, कैसी हैं खैरियत से? जी मैं ठीक हूँ बिल्कुल, आप बताइए। बुखारी साहब बिल्कुल, हमने जैसे कि कल जिक्र किया था कि खान साहब जो हैं अदालतों में पेश नहीं हो रहे, लेकिन मैंने आपको कहा था बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि कल वो लीड करने वाले हैं एक रैली को जो कि लाहौर से चलेगी, फिर लाहौर में ही किसी मकाम पर उसको ख़त्म होना था, लेकिन वो एक बड़ा पॉलिटिकल शो जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, पीटीआई ये एक्सपेक्ट कर रही थी। फिर हमने ये मनाजर देखे जो आज पूरा दिन रहे और उसके बाद फिर हमने देखा कि किस तरीके से जो मामूलात ज़िंदगी हैं वो भी डिस्टर्ब हुए और वहाँ पर जो पूरा दिन हंगामा आराई होती रही वो भी मनाजर जो हैं वो हम सब ने देखे आज। देखिए, पहली बात तो एक थोड़ी सी तज़हीज़ ज़रूरी है। ये उनकी इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ नहीं था, बल्कि ये अदलिया बचाओ जो है वो तहरीक थी और दर हकीकत जो लोगों की इंटरप्रिटेशन ये है कि अदलिया से बचाओ तहरीक है कि चूँकि केसेस 70 के करीब हो गए मसूफ़ के ख़िलाफ़, तब वो भुगतने तो हैं, अदालतों में भी जाना पड़ रहा है। तो ये एक तरह से सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करने के लिए अदलिया के साथ कि जी देखिए हम आपके साथ खड़े हैं, बाकी तो एम ही है सब कुछ। एनीवे, तो असल में ये अदलिया से बचाओ तहरीक थी। अच्छा, ये एंटिसिपेट करते हुए कि औरत मार्च भी इसी दिन है, हया मार्च भी इसी दिन है, तो ऐसा ना हो कि ये सारे अजीबो गरीब सा घमास मच जाए। तो हुकूमत पंजाब ने कल फैसला किया कि दफ़ा 44 लगा दी जाए ताकि वो जलसे जुलूस जिनकी इजाज़त नहीं है बाकायदा वो ना निकल पाए। ठीक है। जो नई बात है ना वो ये कि पहली दफ़ा पीटीआई को भी और पीटीआई के वर्कर्स को भी पता चला है कि हुकूमती रिट होती क्या है। फैसला ये था कि रैली नहीं निकालने देनी और फैसला अपने मंतकी इंजाम को पहुंचा, रैली नहीं निकली। बिलाखिर इमरान खान साहब को ये कहना पड़ा कि हम इसको कैंसिल कर रहे हैं, मनसूख कर रहे हैं और वर्कर जो है पुरअमन तरीके से घर चले जाएँ। आपने सुना ना ये सब कुछ? हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा। लेकिन इससे पहले बहुत कुछ हुआ। देखिए, एक तो वो जगह ऐसी है ज़मान पाक जिसकी वजह से ट्रैफिक लाहौर में बहुत अरसे से डिस्टर्ब्ड है और आपको पता है जिस दिन भी कोई शो होता है उस दिन तो फिर और क़यामत आ जाती है। इस शहर के अंदर आपको पता है कि ये इस वक्त जो है कलंदर सिटी डिक्लेयर हुआ है इसलिए कि पीसीएल के मैचेस यहाँ पर चल रहे हैं। पीएसएल के, हाँ ठीक है, सही है। पीएसएल के, सॉरी पीसीएल कह देता हूँ मैं हर दफ़ा, पीएसएल के। उसकी सिक्योरिटी अपने लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आपको मालूम है कराची में जो वाक़या हुआ था उसके बाद से और ज़्यादा टाइट कर दी गई है सिक्योरिटी। दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो है ये नारा लगाते दिखाई देते हैं कि जनाब हम चाहते हैं कि मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। इस तरह होती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी? इज़ दैट द वे टू इंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी? मुआशी तौर पर हमारी जो हालत है वो आपके सामने है। हम अदालत जाने के लिए तैयार नहीं हैं लेकिन हम रैली की क़यादत करने के लिए तैयार हैं। जो जवाज़ हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से इमरान खान साहब के बारे में पेश किया गया अदालत में, मुझे तो सुन के भी शर्म आ रही है, क्योंकि जिस इमरान खान को मैं जानता हूँ ही इज़ द फिटेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। वो खाते भी माशाल्लाह खुश खुराक भी हैं, लेकिन वो 4-4 घंटे
ایکسرسائز کرتے ہیں روز, وہ ٹریکنگ کرتے ہیں, وہ مرغلہ کے اندر گاڑی پہ نہیں پیدل چڑھ جاتے ہیں اوپر. تو وہ میرے لیے بہت ہی مشکل ہے کہ میں ریکنسائل کروں, کیونکہ جس بیمار شخص کا نقشہ کھینچا گیا ہے وہ تو ایک لاغر ہے, اٹھنے بیٹھنے سے لاچار ہے, اس کو پکڑ کے اٹھا کے چلایا جاتا ہے اور ان کے اعضاء جو ہیں ان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ بہت ہی میرے لیے شرمندگی کا بھی باعث ہے اور میرے لیے تکلیف کا بھی باعث ہے. I want to see Imran Khan the fittest person as he has always been. Anyway, وہ چونکہ گرفتاری سے بچنے کے لیے وہ چونکہ عدالتوں میں پیش نہ ہونے کے جواز ہیں, اس لیے درگزر کیا جا سکتا ہے کہ کیا کرے, مجبوری ہے. Having said that, یہ مارچ جو ہے اس کے بارے میں آپ نے خود ہی بتایا کہ رانا ثناء اللہ نے کہا یہ برگر مارچ ہے, لیکن رانا ثناء اللہ نے کل شام ایک اور اچھی بات کی تھی, وہ یہ تھی کہ ہم پکڑنے ہی نہیں چاہتے عمران خان صاحب کو. جس دن ہم نے فیصلہ کیا پکڑنا ہے اس دن ہم پکڑ لیں گے. اور خواجہ آصف نے تھوڑی دیر پہلے اس سے کہا کہ دیکھیں ہم ان کو گرفتار نہیں کرنا جب چاہتے ہیں, ان کو بھگا بھگا کے تکا کے ماریں. تو یہ تو ویسے ہو رہا ہے, یہ ساری باتیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ خان صاحب جو ہے عدالتوں میں جانا نہیں چاہتے ہیں. ان کا عدالتوں میں جانے سے گریز جو ہے وہ ان کو بزدل شخص ثابت کر رہا ہے, جس کے لیے جیسا میں نے کہا میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں, کیونکہ ان کی 2-3 صفتیں جو ہیں ان میں سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ وہ ایک نڈر آدمی ہے, کسی سے ڈرتے نہیں ہیں. لیکن یہ ان کی صفت جو ہے یہ بڑی لارجلی کمپرومائز ہو رہی ہے ان کے وکلاء کے مشورے پر, یا ان کے جو ساتھی ہیں جو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ یہ جواز پیش کر دیں تو آپ کو عدالت سے استثناء مل جائے گا. اچھا بخاری صاحب, آج جو ریلی نہیں نکالنے دی, دفعہ 144 کا نفاذ ہوا, وہ صرف اس وجہ سے تھا کیونکہ دن ایسا تھا, عورت مارچ, حیا مارچ, اور پھر سچویشن کو بھانپتے ہوئے یہ خیال کیا گیا کہ سچویشن جو ہے وہ چونکہ حکومت کا کام ہے اس کو کنٹرول کرنا, تو حکومت نے یقیناً اس کے لیے کوئی حکمت عملی جو ہے وہ بنانی ہے. تو صرف دن کی وجہ سے دفعہ 144 نافذ ہوئی اور پی ٹی آئی کو ریلی نہیں نکالنے دی, کیونکہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں, میں دوسری طرف کی بات جس طرح میں کہتی ہوں کہ وہ بھی یقیناً سامنے آنی چاہیے, وہ کہتے ہیں کہ چونکہ الیکشن کا شیڈیول اناؤنس ہو چکا ہے پنجاب کے اندر, 30 اپریل کو الیکشن ہونے ہیں, تو آپ کس طریقے سے ہمیں جو ہے وہ انتخابی سرگرمیاں کرنے سے روک سکتے ہیں. تو آج دن ایسا تھا یا پھر پی ٹی آئی کو جو ہے وہ اجازت ملے گی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن کا پروسیس شروع ہو رہا ہے 11 مارچ سے, اور اس کے کچھ دنوں کے بعد کاغذات وغیرہ نامزدگی وغیرہ جب جمع ہو جائیں گے پھر اس کے بعد وہ الیکشنیئرنگ جس کو کہتے ہیں, الیکشن کمپین یا انتخابی مہم کہہ لیں اس کو, پھر اس کا آغاز ہوتا ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ انتخابی سرگرمیوں سے روکنے کے لیے دفعہ 44 نہیں, تو اس کے بعد اجازت ہوگی پی ٹی آئی کو. غلط ہے جی. 11 کے بعد تو پولیٹیکل ایکٹیویٹی شروع ہو جائے گی نا. اب 11 کے بعد پولیٹیکل ایکٹیویٹی جینونلی الیکشن کرانے کے لیے شروع ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے, ابھی 3 دن ہے اس میں, تو ہم دیکھیں گے کہ واقعتاً اس دن شروع ہو جاتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں. لیکن یہ بنیادی طور پر میرے خیال سے اٹ واز اے ٹیسٹ آف نروز, کہ پی ٹی آئی جو سمجھتی تھی کہ ہماری دہشت اتنی ہے, ہمارا ڈر اتنا ہے اور لیڈر ہمارے سروں پر بیٹھا ہو, تو پولیس کی ایسی کی تیسی, جیسی کہ انہوں نے کئی دفعہ ثابت کی ہے, پولیس کی ایسی تیسی ثابت کی نا انہوں نے جوڈیشل کمپلیکس میں. مجھے ایک بات پہ بہت حیرت ہے, خان صاحب پر بھی مجھے حیرت ہے, خان صاحب کے جو اسپوکس پرسن ہیں ان پر بھی حیرت ہے. انہیں شرم نہیں آتی یہ بات کہتے ہوئے کہ جوڈیشل کمپلیکس میں کوئی سیکورٹی نہیں تھی. میں نے اور آپ نے سارا دن بیٹھ کے وہ مناظر دیکھے تھے. پولیس کا جو حال ان کے ورکرز نے کیا وہ آپ کو یاد نہیں ہے. پولیس کی وردیاں پھاڑی گئی, پولیس کی وینس کے اوپر جو ہے وہ حملہ آور ہوئے, سیکورٹی کی تاریں اکھاڑ کے کیسے انہوں نے پھینکی, گیٹ کیسے توڑا, کیمرے کیسے توڑے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہاں سیکورٹی نہیں تھی؟ سب سے بڑا تھریٹ جو ہے سیکورٹی کو وہ آپ خود تھے اور آپ کے ساتھی تھے. یہ 150-200 ٹائیگرز ایسے ہیں جو ہر وقت خان صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں, اور اس قسم کی ہلڑ بازی مچانے کے لیے انہوں نے کافی مہارت حاصل کی ہوئی ہے. لیکن آج گورنمنٹ نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ دیکھیں صحیح ان میں کتنا بل بوتا ہے ان میں. تو آپ نے دیکھا کہ جب پولیس نے واٹر کینن استعمال کیا, جب پولیس نے لاٹھی چارج کیا, پولیس نے شیلنگ کی, تو ورکر کس طرح سے بھاگے ہیں وہاں سے, وہ میرا نہیں خیال کہ وہ اس وقت فوٹیج اویلیبل ہوگی, اگر ہمارے پروڈیوسر دکھا سکیں اس کو, کہ کس طرح پائپوں کا سہارا لے کے, وہ بچپن میں نا ہم کھیلا کرتے تھے وہ زمین کے اوپر گھسڑنے والی ایکسرسائز نا, وہ کرتے دکھائی دے رہے ہیں. تو کوئی آدھے گھنٹے کے بعد وہاں اس پوری سڑک کے اوپر کوئی ورکر نہیں تھا, گاڑیاں چھوڑ کے بھاگ گئے. تو جو پولیٹیکل کیمپین ہوتی ہے نا اصل میں, جس کو کہتے ہیں سیاسی جد و جہد, اس میں بڑی مار پڑتی ہے اور مار کھانی پڑتی ہے.
یہ ٹرین نہیں ہے مار کھانے تو کے لیے, پہلی دفعہ ہاتھ لگے. نہیں تو اس لیے رانا صاحب نے اس کو برگر مارچ کہا ہے. ہاں نہیں, پہلی دفعہ ہاتھ لگے نا. آپ مجھے بتائیں نا کیا ہوا, آدھے گھنٹے کے بعد صورتحال قابو میں تھی, صحیح. ریلی ویلی مک گئی ساری. اچھا رانا صاحب نے ایک اور اہم بات کی ہے, وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ کی طرف سے اس حوالے سے تنقید بڑھتی چلی جا رہی ہے, عدلیہ کی غیر جانبداری پر سوال اٹھ رہے ہیں, یہ رانا صاحب نے کہا ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اب 13 کے بعد مجھے نہیں لگتا, پرسنلی ان کو نہیں لگتا کہ کوئی ریلیف جو ہے وہ ملنا چاہیے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اب تک کی کہانی کا اگر آپ احاطہ کریں تو صرف رانا ثناء اللہ نہیں کہہ رہے ہیں, ایک یہ تاثر قائم ہے, نون لیگ کو بھی چھوڑ دیں آپ, ایک جنرلی تاثر قائم ہے کہ پی ٹی آئی کو, عمران خان صاحب کو ہمیشہ عدالتوں سے ریلیف ملتا ہے. ایک لمبی کہانی ہے, اس کی جتنی لمبی تفصیل آپ چاہیں گی میں آپ کو بیان کر سکتا ہوں, اور یہ تاثر ختم ہونا چاہیے. Nobody is above the law. ٹھیک ہے, ہم نے یہ مناظر بھی دیکھے کہ رات کو سپریم کورٹ کی لاہور رجسٹری کھلتی ہے, وہ بیٹھے ہوئے ہیں انتظار کے اندر, ابھی پٹیشن تیار ہو رہی ہے, رات کو 2 بجے. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کس طرح سے اس کی دیواریں پھلانگ کے پی ٹی آئی کے لوگ اندر گئے تھے, چونکہ کسی نے چیلنج نہیں کیا تھا, اس لیے وہ ان کا خیال یہ تھا کہ جہاں مرضی ہم چاہیں وہ ہم یہ کر لیں گے, اب کسی نے نہیں کرنے دینی. میں آپ کو یہ آپ کے پروگرام میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, فیصلہ ہو گیا, وہ جو فری فار آل تھا نا کہ عدالتوں میں گھس جائے, دیکھ لیا نا آپ نے, دا ایپک پوائنٹ جہاں پر خود خان صاحب موجود ہیں, یہ اس کے سامنے کے مناظر ہیں آج جو ہم نے دیکھے ہیں. صحیح. تو یہ ایک تو مجھے لگتا ہے یہ کہ اب نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ حکومتی رٹ کو کمپرومائز نہیں کرنے دینا ہے. عدلیہ کے حوالے سے ہم نے بہت دفعہ اپنے پروگراموں میں بات کی ہے, ہم پھر کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ کو یہ تاثر ختم کرنے کی کانشیس ایفرٹ کرنی پڑے گی کہ وہ ٹلٹڈ ہیں ٹورڈز اینی پولیٹیکل پارٹی. میں نام بھی لینا نہیں چاہتا, ہم نہیں چاہتے کہ عدلیہ کے بارے میں اس قسم کے ریمارکس پاس کیے جائیں. ہمارے دلوں میں عدلیہ کی عزت ہے, ہونی چاہیے, اور ہر شہری کے ساتھ کے لیے ہونی چاہیے. مگر جس طرح کا گبڑ خانہ بنایا ہے نا پی ٹی آئی نے عدالتوں کو, اس کی تفصیل میں ہم نہ ہی جائیں تو بہتر ہے. کہیں نہ کہیں ہم باعث توہین عدالت ہوں گے, جو کہ ہماری انٹینشن نہیں ہے بالکل. مگر پی ٹی آئی, اس کے ورکر, اس کے لیڈروں نے جو بھرکس نکالا ہے عدلیہ کا, یہ بھی پوری تاریخ لکھی جائے گی. نہ اس سے پہلے, جملہ پورا ہو جائے, نہ اس سے پہلے کبھی اس طرح ہوا, اور نہ میرا خیال ہے کہ آئندہ کوئی ہونے دے گا. اگر عدالتوں کو اپنی عزت مطلوب ہے تو آپ اندازہ کریں کہ ایک شخص کے لیے کیا کیا نہیں کیا جا رہا. لاہور ہائی کورٹ, کوئی تصور کر سکتا تھا کہ اس سارے 1.5 دن کے ڈرامے کے بعد رزلٹ یہ نکلے گا کہ ان کو ضمانت مل جائے گی؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جوڈیشل کمپلیکس کا جو بھرکس بنایا گیا, جس طریقے سے روندا گیا اس کو پیروں کے تلے, کسی کا خیال تھا کہ وہاں سے ریلیف ملے گا؟ بخاری صاحب پھر کیا ضرورت ہے یہ تمام پورا دن جو تماشا چلتا ہے, خان صاحب ابھی آ رہے ہیں, ابھی آ رہے ہیں, ریلیاں نہیں چلے گا. میں یہی پوچھ رہی ہوں کہ آپ اتنے کانفیڈنٹلی کہہ رہے ہیں, اور خان صاحب کو یقیناً کہیں نہ کہیں ادراک ہوگا کہ مجھے ریلیف ملنے والا ہے, تو پھر کیا ضرورت ہے اس سارے؟ میں عرض کروں کیا ہوا. جو لوگ اپنی ریڈ لائن کراس کر کے ٹلٹڈ نظر آئے, ان کے خلاف آپ دیکھ لینا کیا ہوا میڈیا میں, کیا ہوا عوامی سطح پہ. پہلی دفعہ سپریم کورٹ کے ججز کے نام لے کے لوگوں نے کیا کیا نہیں کہا. یہ کوئی اچھی بات ہے؟ شرمناک بات ہے. اوائڈ کرنا چاہیے, میڈیا کو بھی کرنا چاہیے اوائڈ, پی ٹی آئی کو بھی کرنا چاہیے, باقی دیگر جماعتوں کو بھی کرنا چاہیے. کل ہم نے نہیں کہا پروگرام میں, پرسوں نہیں کہا ہم نے کہ جو مریم نواز کر رہی ہے, that does not make 2 wrongs make 1 right. اگر خان صاحب کرتے رہے ہیں تو آپ کے لیے بالکل واجب نہیں ہے کہ آپ بھی وہی کریں. آپ بیانیہ بنائیں, کوئی آپ کو سیاسی بیانیہ بنانے سے نہیں روکتا, لیکن خدا کے واسطے عدالتوں پر تو رحم کر دیں یار. تو یہ جو منظرنامے ہیں, یہ میں نے جیسا کہا, مجھے پتہ نہیں کیوں مجھے یقین ہے کہ اب عدالتیں کانشیس ہوں گی, وہ یہ نہیں کرنے دیں گی. مثال کے طور پہ اب انہوں نے پیش ہونا ہے نا, 13 کو جانا ہے نا, nobody will allow his worker to come in. یہ لکھوا لیں مجھ سے, they will be stopped outside. اور یہاں انہوں نے ثابت کر دیا ہے. اچھا, یہ طے ہو گیا, یعنی آپ ہمیں خبر دے رہے ہیں یہ آج یس, یہ پہلا مظاہرہ تھا آج اس کا. اچھا ٹھیک ہے. جنہوں نے خان صاحب کے گھر میں موجود ہوتے ہوئے باہر ورکر اکٹھے نہیں ہونے دیے, آپ کا خیال ہے وہ عدالتوں پہ چڑھائی کرنے دیں گے؟ نہیں ہونے جا رہا یہ, اور نہیں ہونا چاہیے. صحیح. ایک چھوٹا سا یہاں پہ بریک لیتے ہیں جی. بریک کے بعد ایک
بڑی اہم خبر آپ کو دینے، اندرونی کہانی جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے. آرمی چیف اور وزیر خزانہ کی بزنس کمیونٹی سے ملاقات ہوئی ہے اور کچھ اہم چیزوں کا خلاصہ جو ہے وہ آرمی چیف صاحب نے کیا ہے. وہ کیا ہے؟ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کو بتاتے ہیں، ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. آرمی چیف اور وزیر خزانہ کی بزنس کمیونٹی کے ساتھ بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے. بڑی یقین دہانیاں اس کے اندر کرائی گئی ہیں اور ساتھ ساتھ جو اندرونی کہانی ہے وہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ آرمی چیف صاحب نے کچھ باتیں کی ہیں عمران خان سے ملاقات کے حوالے سے، خاص طور پر کیونکہ اس پر پہلے ہی کچھ پیش گوئیاں اس طرح کی ہو رہی تھی کہ خان صاحب جو ہیں وہ ملاقات کے خواہش مند تھے. پھر فواد چودھری صاحب سامنے آئے، انہوں نے اس چیز کو بالکل نگیٹ کیا، لیکن آج یہ چیز جو ہے وہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہمارے سامنے آ گئی. جی بخاری صاحب، اندر کی کہانی ہے کیا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت کچھ تبدیل ہو رہا ہے اور بڑی برق رفتاری سے ہو رہا ہے، جس کی مجھے بہت خوشی ہے. مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ایک آرمی چیف ببانگ دہل یہ کہہ رہا ہے کہ میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، سیاستدان سیاست کھیلیں، ہمیں اپنا کام کرنے دیں. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ نام جن کا نام لیتے ہوئے لوگ ڈر رہے تھے، ان کے خلاف اب انکوائریاں ہو رہی ہیں کیونکہ نئی چیزیں ہو رہی ہیں. جو جنرل عاصم صاحب کا بیان ہے، جو انہوں نے بزنس کمیونٹی، آپ کو پتہ ہے بزنس کمیونٹی ایک کانسٹیٹوئنسی رہی ہے آرمی چیفز کی ہمیشہ. جب بھی کبھی معاشی بدحالی ہوتی ہے تو ان بزنس کمیونٹی کو گارنٹیز چاہیے ہوتی ہیں. صحیح. تو وہ اس وقت سیاستدانوں کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اگر آپ کو یاد ہو 2 مرتبہ، جب ایک سی پیک کا کرائسس آیا تھا اور ایک اس سے پہلے جب مارکیٹ کریش کر گئی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، تو اٹ واز جنرل باجوہ who met business community اور ان کو وہ ایشورنسز دی تھی جو انہوں نے مانی بھی اور حالات ٹھیک بھی ہو گئے. ٹھیک. تو ایک تو یہ اچھا اومن ہے کہ کوئی ایک ایسا فرد کہہ لیں یا ایک ایسا عہدہ ہے جس کی بات بزنس کمیونٹی سیریسلی سنتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جناب صاحب نے وہاں مناسب سمجھا کہ یہ گفتگو کی جائے ان کے ساتھ. اچھی خبر بھی وہاں سے آئی ہے کہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. یہ یقین دہانی بڑی زبردست قسم کی جو ہے وہ آرمی چیف صاحب کی طرف سے کرائی گئی ہے. جی. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ جو بھی مدد ہم کر سکتے ہیں بزنس کمیونٹی کی ٹو اوور کم دیئر کرائسس، وہ ہم کریں گے. جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ ایک روایت ہے اور اچھی روایت ہے. ویسے تو یہ نوبت ہی نہیں آنی چاہیے، ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کو اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ وہ جو لفظ کسی کو کہیں اس کا اعتبار کریں وہ. لیکن اگر انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہے تو کم از کم ایک اسی ملک کا بندہ ہے جو ان کو یہ ایشورنس دے سکتا ہے. اور ایک اور میں کمپلیمنٹ، میرے خیال سے وہ اگر ہم نہیں دیں گے تو زیادتی ہوگی. یہ خان صاحب نے بھی کہا اور یہ موجودہ حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ جنرل باجوہ نے متعدد بار اکنامک کرائسس میں مدد کی عمران خان کی حکومت کی، پیسے لا کے دیے چائنا سے بھی اور دوست مسلم ممالک سے بھی. نام لینا ضروری نہیں ہے، سعودی عرب، یو اے ای کی بات تو خیر ہو چکی ہے آلریڈی. تو یہ رول تو اپنی جگہ ہے. دیٹ از ٹو اسٹرینتھن دا گورنمنٹ، ناٹ ٹو ویکن دا گورنمنٹ. ٹھیک ہے. دوسری بات کنٹری کر لیں میرے خیال میں بخاری صاحب. ہاں، کنٹری کیونکہ ملک کے لیے اگر وہ کر رہے ہیں. فیئر نف. اب آ جائیے جناب فیض حمید صاحب کی طرف. نہیں بخاری صاحب، یہاں پر کچھ چیزیں مجھے آپ سے پوچھنی ہیں. بتائیے. کیونکہ یہاں پر جو ایک بات کھل کر سامنے آئی جس کا خلاصہ ہوا ہے، اس نے کم از کم فواد چودھری صاحب کی بات کو تو مطلب یہ ثابت کیا کہ جھوٹ بول رہے ہیں. انہوں نے کہا جی کوئی خان صاحب کوئی ملاقات نہیں کرنا چاہتے تھے. یہ وہی والی بات ہے، گڑ کھٹے ہیں. پہلے ملاقات کرنا چاہتے تھے لیکن پھر وہاں سے چونکہ نہیں ملاقات کا کوئی گرین سگنل ملا. آرمی چیف صاحب نے اس چیز کو واضح کیا ہے کہ میں میڈیٹ کرنا چاہتا تھا شہباز شریف صاحب اور وزیر اعظم شہباز شریف اور عمران خان صاحب کی ملاقات، لیکن وہاں سے مجھے یہ میسج ملا کہ یہ ملاقات ہم نہیں کرنا چاہتے، ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں. کیا کرنا تھا مل کے؟ ہاں، بہت تیز ہے. نہیں، آپ جان نہیں دیتے کوئی چیز. کوئی بال جو ہے نا آپ کے سلپ سے نکلتا نہیں ہے. یہ تو میں نے ٹال دی تھی یہ بات، لیکن آپ مجھے واپس لے آئیں وہیں پر. اینی وے، ویل ڈن، کمپلیمنٹ ٹو یو. اینی وے، دیکھیے گزارش یہ ہے کہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ جو عہدہ استعمال کیا جا رہا ہے نا اس کام کے لیے، اس کا یہ کام نہیں ہے. صدر مملکت، میں نے پہلے بھی کہا، ہم نے اکثر اپنے پروگرامز میں کہا کہ وہ ایک نان پارٹیزن ہوتا ہے. وہ ایک ایسا فرد ہوتا ہے جو پورے ملک کا صدر ہے. پی ٹی آئی کا صدر نہیں ہے، کراچی کا صدر نہیں ہے، عمران خان کا صدر نہیں ہے، پورے ملک کا صدر ہے. اور اگر ایسا ہے تو پھر انہیں سیاست میں چونچ نہیں مارنی چاہیے اپنی، جو کہ انہوں نے کئی دفعہ ماری. اگر آپ کو یاد ہو، جنرل باجوہ سے 2-3 دفعہ انہوں نے عمران خان کی ملاقات کرانے کی کوشش کی. 2 دفعہ ہو گئی، تیسری دفعہ جنرل صاحب نے انکار کر دیا. ٹھیک.
اس ملاقات میں جو گلے شکوے ہوئے اس نے بدمزگی کو آگے بڑھایا، کم نہیں کیا، اس لیے کہ اس کے اندر جناب باجوہ صاحب نے صاف لفظوں میں بتایا خان صاحب کو کہ آپ کے لیے ہم نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، آپ نے ہمارے خلاف یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، تو باقاعدہ چارج شیٹ تھی وہ۔ ابھی بھی وہ الوی صاحب بازی نہیں آ رہے ہیں۔ نہیں الوی صاحب نہیں، خان صاحب کی خواہش ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں نا کہ وہ شٹل کر رہے ہیں نا بٹوین لاہور اینڈ اسلام آباد۔ خان صاحب کی خواہش ہے، میں یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ خان صاحب کس لیے خان صاحب جو ہیں وہ ان کو اس طرح سمن کرتے ہیں جیسے کوئی افسر اپنے پی اے کو سمن کرتا ہے، اور وہ اسی طرح سے کچے دھاگے سے بندے آتے ہیں، سرکار چلے، صدر صاحب جو ہے پہنچ جاتے ہیں وہاں، تو ان سے انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میری ملاقات آپ جناب باجوہ سے کرائیں۔ اس کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی اس کو غلط نہیں کہہ سکتا، کیونکہ خود عمران خان صاحب نے پرسوں کے اپنے خطاب میں کہا تھا، ترسوں کے، کہ میں نئے آرمی چیف سے ملنا چاہتا ہوں لیکن وہ مجھے اپنا دشمن سمجھتے ہیں، یاد ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اچھا۔ تو یہ ملاقات کا انیشیٹو ہوا اور جناب عاصم نے ان کو صاف لفظوں میں کہا کہ نہ یہ میری خواہش ہے نہ یہ میرا کام ہے، سیکنڈ تھنگ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ۔ انہوں نے کہا سیاستدانوں کو چاہیے کہ وہ اپنا کام کریں اور ہمیں اپنا کام کرنے دیں، کیونکہ میرا سیاست سے دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو یہ بات تو میں سمجھتا ہوں بہت انکریجنگ ہے، یہ ایکسپوجر بھی ہے اس کا کہ خان صاحب جو کبھی میر جعفر میر صادق کے نام سے پکارتے رہے فوج کے جنرلوں کو، وہ ملنے کے خواہش مند بھی رہے۔ میں نے کہا 3 دفعہ انہوں نے کوشش، 2 دفعہ ملاقات ہوگی۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ خان صاحب نے کیا سوچ کے جو ہے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ نئے آرمی چیف سے ملنا چاہتے ہیں؟ خان صاحب کیا واقف نہیں ہیں اس ادارے کے ڈسپلن سے؟ ایک طرف میر جعفر میر صادق والی بات، پھر جو پچھلے آرمی چیف تھے ان کے حوالے سے سٹیٹمنٹس، اور اس کے بعد پھر نئے آرمی چیف سے ملنے کی خواہش مند ہیں، وہ تو اس ادارے کے ڈسپلن سے واقف نہیں ہیں۔ آپ کتنی ظالم خاتون ہیں، آپ کہتی ہیں خان صاحب سوچتے بھی ہیں؟ آپ نے کہا نا کہ کیا سوچ کے انہوں نے؟ نہیں بخاری صاحب آپ یہ تو آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ نہیں میں زیادتی جان بوجھ کے کر رہا ہوں، جان بوجھ کے کر رہا ہوں، اس لیے کہ نیشنل لیول کے لیڈر کو اپنے بیانات یاد رکھنے چاہیے کہ میں نے کیا کہا ہوا ہے۔ میری بات سمجھ رہی ہیں نا آپ؟ وہ اگر صبح شام اٹھک بیٹھک کرے گا اپنے بیانات کے اوپر تو اس کا احترام اور عزت کم ہوگی۔ نہیں یہ تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، تو ایک عام آدمی کو بھی پتہ ہے کہ اگر آپ پچھلے آرمی چیف کے حوالے سے اس طرح کے سٹیٹمنٹس دیں گے تو وہ ادارہ جو ہے وہ اس متعد ہو جائے گا، نہیں کرے گا بات آپ سے، نہیں کرے گا۔ اور دوسرا یہ کہ وہ مطلب ڈسون نہیں کر دیتے اپنے پچھلے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جنرل باجوہ نے ایک اور بات کہی تھی یہاں پر، وہ لاہور میں آئے تھے تو جو ریٹائرڈ سینئر کارڈر کے لوگ ہیں فوج کے، ان سے انہوں نے خطاب کیا تھا، پھر انہوں نے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں بھی خطاب کیا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں خان صاحب کی خاطر 4 جرنیل قربان کرنا پڑے، یاد ہے نا؟ یہ چھپا ہوا بیان ہے، کوئی میں راز کی بات نہیں کر رہا۔ میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ جنرل فیض حمید کے خلاف جو کنٹروورسی ہے، جو ان کی تصحیق ہو رہی ہے، جو ان کے پرسن کے اوپر اسپرشن کاسٹ کیے جا رہے ہیں، اس کا واحد ایک شخص ذمہ دار ہے، اس کا نام ہے عمران خان۔ پوچھے کیوں؟ یہ خان صاحب کا کام نہیں تھا کہ کس نے ڈی جی آئی ایس آئی رہنا ہے کس نے نہیں رہنا ہے، یہ پریروگیٹو تھا چیف آف دا آرمی اسٹاف کا۔ صحیح ہے۔ آپ نے پہلا پنگا کیا، پھر اس کے بعد فوج کے کارڈر میں کنٹروورسی بنی، پھر اس کے اوپر سائیڈیں ٹلٹ ہوتی رہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، تب سے وہ نام ایسا فوکس ہوا ہے کہ اب اس کے اوپر سے فوکس ہٹ ہی نہیں رہا ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر ہمیں یہ نظر آنا شروع ہو رہا ہے کہ وہاں پر بھی جو ہے وہ بے چینی ہے، یہ نام اتنا پاپ اپ ہو کے سامنے آ رہا ہے، پھر اس طرح کی باتیں ہیں کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے، پھر اس طرح کی باتیں کہ فیض حمید صاحب کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے، چل رہی ہے انکوائری۔ اگین جو یہ کہہ رہے ہیں وہ جو زیادتی کر رہے ہیں وہ تو ایک طرف ہے، لیکن ان سے کہلوانے کے لیے جو گراؤنڈ تیار کی ہے وہ عمران خان صاحب نے کی ہے۔ لیکن بخاری صاحب اس کا بھی خلاصہ ہونے والا ہے، کیونکہ ایک سینئر صحافی ہیں، ٹویٹ اگر ہم دکھا سکیں، ان کا ایک ٹویٹ آیا اور بڑے کانفیڈنس کے ساتھ، بڑے وثوق کے ساتھ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب کی طرف سے یہ جو ہے ان کو میسج بھیجا گیا ہے، اور اس میں کچھ 2-3 باتیں انہوں نے لکھی ہوئی۔ انہوں نے کہا ایک تو میں 2017 اور 18 میں اتنے بڑے رینک پہ گورنمنٹ جو ہے وہ ٹاپل کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے، یہ ٹویٹ اس وقت ٹی وی پر چل بھی رہا ہے۔ پھر دوسرا انہوں نے کہا کہ تمام فیصلے عدالتوں نے کیے اور فوج میں فیصلہ صرف چیف کا ہوتا ہے۔ یہ 3 باتیں انہوں نے بھجوائی ہیں، میسج بھجوایا ہے۔ دیکھیے ہم فیض حمید صاحب کے پوائنٹ آف ویو کو تو روکنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ ہمارے اس پروگرام کی وساطت سے بھی لوگوں تک پہنچ رہا ہے۔ نہیں تو میں جاننا آپ سے یہ چاہ رہی ہوں کہ یہ وہی ایک ایپیسوڈ ہونے والے ہے جو ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے۔ جی میں پہلے عرض کر دوں تھوڑا سا
دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ میجر جنرل جب تھے یا جب بریگیڈیئر تھے تب تو شاید آپ اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ کوئی کام کر سکیں، لیکن جب آپ DG/ISI تھے تو آپ بہت کچھ کر سکتے تھے اور بہت کچھ کیا آپ نے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ ہیئر سے نہیں ہے۔ جسٹس شوکت صدیقی صاحب کا بیان آپ کو یاد ہے جس نے کہا تھا کہ فیض حمید صاحب میرے گھر آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ مریم نواز اور نواز شریف کو جیل سے باہر نہ آنے دینا، ان کی ضمانتیں لینا، یہ کام تھا ان کا۔ ہاں صحیح ہے، لیکن یہ جو میسیجز دیے جا رہے ہیں حفظ ما تقدم کے طور پہ دیے جا رہے ہیں، یہ اس لیے دیے جا رہے ہیں جیسا کہ رانا سلام اللہ نے انڈیکیٹ بھی کیا ہے کہ ان کے خلاف انکوائری شروع ہو گئی ہے۔ دوسری طرف پبلک لیول کے اوپر پبلک ریلیز میں یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ان کا کورٹ مارشل کریں۔ ہم قطعاً سپورٹ نہیں کرتے ہیں مریم نواز کیا کہہ رہی ہیں، بالکل آنیسٹلی اسٹریٹ فارورڈ بتا رہے ہیں ہم، لیکن اگر وہ الزامات درست ہیں جو ان کے اوپر لگائے گئے ہیں سارے، بہت انٹینس تو پھر تو یہ ادارے کی اپنی ذمہ داری ہے یہی کہا رانا کہ صاحب وہ بس اس سے آگے ہم نہ ہی کچھ کہیں تو میرے زیادہ خیال میں بہتر بریک لے ہے۔ لیتے ہیں پھر۔ یہاں بریک لے کے اس موضوع سے ہٹنا میرے خیال سے واجب ہے۔ بالکل بریک یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو انتخابات کی ہمیں بات کرنی ہے۔ پنجاب میں انتخابات کا شیڈیول جاری کر دیا گیا ہے، بات کریں گے اسی حوالے سے۔ ایک بریک کے بعد ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک جی۔ پنجاب کے انتخابات کا شیڈیول جاری ہو چکا ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ 12 سے 14 مارچ تک جمع کرائے جائیں گے، اور کاغذات نامزدگی کی جو جانچ پڑتال ہے وہ 22 مارچ تک ہوگی۔ لیکن اگر KPK کی بات کریں تو وہاں پر جو ہے ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ ہو نہیں سکا ہے۔ بخاری صاحب، وہ الیکشن جن کے اوپر جو ہے وہ بڑی بحث ہوئی، بڑا ایک طویل اسرار خان صاحب کا، اور اس کے بعد پھر فائنلی اب وہ الیکشنز جو ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں۔ میرے خیال سے کوئی سین آدمی چاہے کسی بھی شعبے سے اس کا تعلق ہو، چاہے میڈیا سے ہو، کسی سے بھی ہو، وہ الیکشن ہونے کی مخالفت نہیں کر سکتا، ٹھیک، بلکہ جتنی جلدی جتنی بار بار ہوں الیکشن، اس سے گرومنگ ہوتی ہے فیوچر لیڈرز کی۔ تو الیکٹرل پروسیس جو ہے اس کو ڈینائی کرنے والا آدمی نہ جمہوریت پسند ہو سکتا ہے نہ سین ہو سکتا ہے۔ لہٰذا حکومت کی طرف سے یہ اعلان کہ یعنی الیکشن کمیشن کی طرف سے اعلان کہ پنجاب کے الیکشن ہو رہے ہیں از اے گڈ اومن، ٹھیک، از اے ایبسلیوٹلی گڈ بگننگ۔ اس کو ریزسٹ کرنے والے لوگ جو ہیں وہ ڈیموکریٹ نہیں ہو سکتے، ٹھیک، وہ پاکستانی جینون سٹیزن بھی نہیں ہو سکتے۔ ایمانداری کی بات ہے، سیاست میں آپ اپنی لڑائیاں جو مرضی لڑیں، ایک دوسرے کی کھال اتار دیں، لیکن الیکٹرل پروسیس جو ہے اس کو روکنے کا حق کسی کے پاس نہیں۔ ٹھیک ہے، ہم توقع کرتے ہیں کہ KPK کے بھی الیکشن جو ہیں وہ جلد ان کا اعلان ہوگا اور وہاں بھی یہ پروسیس مکمل ہوگا۔ ناؤ دیٹ اسمبلیز تعلیل ہو گئی ہیں، آئینی ذمہ داری ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کرانا، تو بھائی کرائیں نا۔ نگران حکومتیں اور آتی کائے کے لیے، اور محسن نقوی نے تو میرا خیال ہے درجن بار کہا ہے کہ ہمیں تو آپ 15 دن کا نوٹس دیں گے تب بھی ہم الیکشن کرا دیں گے، 5 دن کا نوٹس دیں گے، 5 منٹ کا نوٹس دیں گے، ہم الیکشن کرا دیں گے۔ میرے خیال سے دیٹ از اے پازیٹیو ایٹیچیوڈ، یہی ہونا چاہیے۔ آپ الیکٹرل پروسیس کو ریزسٹ نہیں کر سکتے، تو اس کا کریڈٹ چاہے آپ عمران خان صاحب کو دیں کہ ان کی وجہ سے ہو رہے ہیں، جس کو مرضی دے دیں، لیکن یہ کریڈٹ پازیٹیو ہے، نیگیٹیوٹی نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے نا۔ نہیں ان کی حساب سے تو نیشنل اسمبلی کے بھی فوری ہو جانا چاہیے نا، لیکن جو ڈیو پروسیس ہے نا اس کو ریزسٹ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ کھل جاتے ہیں نا کون سی پارٹی کتنے پانیوں میں ہے، تو یہ میرے خیال سے کھلنا چاہیے، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ہم توقع یہ کرتے ہیں کہ جو بھی پارٹیاں اس میں حصہ لیں گی، ظاہر ہے تمام مین اسٹریم پارٹیاں لیں گی، ان کو چاہیے کہ پاکستان کی امن امان کی صورتحال جو ہے اس کو ڈسٹرب نہ کریں، اس الیکٹرل پروسیس کو پیسفل طریقے سے مکمل ہونے دیں۔ اسی میں سب کی بھلائی ہے، ملک کی بھی بھلائی ہے، ملک کی نیک نامی بھی ہے، پوری دنیا آپ کو دور سے مانیٹر کر رہی ہے کہ یہ جو نیوکلیر پاور اتنی بڑی بنی ہے، اس کے اندر دیکھو کیا جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے۔ یہ فیلنگ ہمارے بارے میں ختم ہونی چاہیے، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ الیکٹرل پروسیس کو ریزسٹ نہ کریں۔ ٹھیک ہے۔ یہ میں اچھا بخاری صاحب، اب یہ جو اسمبلیاں اس الیکٹورل پروسیس کے نتیجے میں منتخب ہوں گی، ان کی آئینی مدت وہی 5 سال ہوگی؟ دیکھیے یہ تو طے ہے کہ یہ 5 سال کے لیے الیکٹ ہوں گی، جس کی اپنی یعنی ایسے اس کے اندر اتنی پیچیدگیاں ہیں جس سے آنے والے دنوں میں نیشنل اسمبلی کے الیکشن اور باقی 2 صوبوں میں الیکشن یقینی طور پہ متاثر ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ کہ جب وہ نوبت آئے گی اس وقت ڈیجیٹل جو سینسز ہے وہ ہو چکا ہوگا، نئی کانسٹیٹوئنسیز بن چکی ہوں گی، نئے سرے سے کانسٹیٹوئنسی کی ڈیلیمیٹیشن ہوگی۔ تو یہ الیکشن کمیشن کیسے اس سے بھگتے گا،
حکومت کیونکہ وقت یہ کیسے اس ایک کو ڈیل بہت کرے گی. بڑا مسئلہ بن جائے گا اس وقت جا کے. ایبسلیوٹلی بننا ہے. اس کے بارے میں ایک کہا گیا ہے, اس کے بارے میں یہ مشورہ دیا گیا کہ بھائی خدا کے لیے تھوڑا سا انتظار کر لیں تاکہ ایک ہی وقت میں دونوں اسمبلیوں کے الیکشن ہو جائیں, پروونشل کے بھی اور نیشنل اسمبلی کے بھی. لیکن سینٹی ڈڈ ناٹ پرویل. ضد اپنی جگہ ہے اور ضدی بچہ تو وہ بہرحال ہے, جو مرضی کر لیں آپ. اچھا. تو ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ الیکشن جو ہے اس کا پروسیس میں سارے حصہ بھی لیں اور تمام پارٹیاں اس کے اندر ایک ایسا کنڈیوسو ماحول کریٹ کریں جس سے کوئی بدمزگی نہ ہو. اچھا بخاری صاحب, دوسری طرف کے پی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر ابھی فی الحال کوئی فیصلہ جو ہے وہ ہو نہیں پا رہا ہے. وہاں ایک ٹگ آف وار چل رہی ہے جی, گورنر صاحب کے بیچ اور الیکشن کمیشن کے بیچ. وہ ان کو کہہ رہے ہیں تم آ کے مجھے یہاں بریف کرو, وہ کہہ رہے ہیں جناب آپ ذرا زحمت کر لیں ہمارے پاس آ جائیں. تو خطہ کتابت چل رہی ہے, پیغام رسانی ہو رہی ہے, لیکن کسی نتیجے پر نہیں پہنچے ہیں. ہمارا مشورہ یہ ہوگا, ہم یہاں سے اپنی طرف سے یہ کہہ سکتے ہیں گورنر صاحب کو بھی اور الیکشن کمیشن کو بھی, کہ جس طرح پنجاب کا معاملہ سورٹ آؤٹ ہو گیا ہے, یہ بھی بڑا کمپلیکس معاملہ تھا, اسی طرح سے کے پی کے میں بھی کر کے وہاں کی بھی تاریخ کو فائنل کریں تاکہ لوگ اس ذہنی پریشانی سے اور اس اذیت سے باہر نکل سکیں. صحیح. اچھا بخاری صاحب, چونکہ 8 مارچ ہے آج اور بالکل خواتین کے حقوق کا عالمی دن منایا جا رہا ہے, تو اس ایشو کو تو بالکل بھی کسی طور بھی نظر انداز نہیں ہو سکتا. یہ ایشو 2-3 باتیں مجھے اس حوالے سے کرنی ہیں اور مجھے آپ اجازت دیں گے کہ میں اپنی بات پوری کر لوں. پہلی بات تو یہ کہ مریم نواز نے آج 2 باتیں اچھی کہی ہیں. ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ ویمن جو ہیں, خواتین جو ہیں, وہ پاکستان کی آبادی کا 52% ہیں. دوسری بات انہوں نے کہی کہ پاکستانی خاتون کے لیے تو ہر روز ویمن ڈے ہے. اس کی بہت خوبصورت بات ہے, اس کی وضاحت انہوں نے کی جو میں کرتا ہوں. کون سا لمحہ ایسا ہے جس میں خاتون نہیں ہے؟ آپ گھر میں ہیں تو آپ کی بیوی ہے, آپ کی بیٹی ہے, آپ کی ماں ہے, آپ کی بہن ہے. آپ دفتر میں آتے ہیں تو آپ کی کلیگز ہیں. آپ ڈپارٹمنٹس میں جاتے ہیں تو خواتین وہاں کام کرتی ہیں, بینک میں جاتے ہیں تو خاتون ہمارے معاشرے میں ہر جگہ ہے. رول بہت اہم ہے, وہ چاہے ماں ہے, چاہے بہن ہے, چاہے بیٹی ہے یا پھر بیوی ہے, وہ چاہے نرس ہے, استانی ہے, پائلٹ ہے, ڈاکٹر ہے, کھلاڑی ہے. ہمارے معاشرے کے ہر شعبے میں تو خاتون ہے. تو اس لیے خاتون کی امپاورمنٹ کا جو ایشو ہے, میرے خیال ہے وہ جڑا ہوا ہے اس ڈے کو منانے سے, کہ خاتون کو آپ امپاور کریں. امپاور مطلب قوت دیں اس کو, اختیار دیں اس کو. وہ معاشرے جنہوں نے ایسا کیا ہے وہ آج دیکھیں کہاں کھڑے ہیں. پورا یورپ لے لیں, پورا امریکہ لے لیں, پورا جاپان لے لیں, اور یا آپ ادھر سے چائنا اور وہ لے لیں. 65% آف دا کلیریکل جاب جو ہے, جو یعنی اسسٹنٹ کے رولز ہیں, وہ سارے خواتین کے پاس ہیں. اینڈ دے آر ڈوئنگ اٹ مچ بیٹر دین دیئر مین کلیگس. تو میرے خیال سے ہمارے معاشرے میں بھی ویمن کو امپاور کرنا چاہیے. بالکل 90% سے زائد آبادی, اور اس کو اگر آپ امپاور نہیں کریں گے یا ان کے رول کو تسلیم نہیں کریں گے یا ان کو وہ کارگر شہری نہیں بنائیں گے, تو پھر میرے خیال میں آپ ترقی تو بھول جائیں, آپ نہیں کر سکتے ترقی. جو سب سے بنیادی قدم ہے جس کی طرف توجہ دینی چاہیے حکومت کو, وہ ہے خواتین بچیاں جو ہیں ان کی انرولمنٹ ان دا سکولز. وہ سکول کے راستے چل نکلیں گی تو امپاورمنٹ کا خواب شرمندہ تعبیر ہو جائے گا. اور وہ کہتے ہیں نا بخاری صاحب کہ اگر آپ ایک عورت کو جو ہے وہ تعلیم سے محروم رکھتے ہیں تو پھر وہ نسلوں تک چلتی ہے جہالت. An uneducated woman cannot grow a breed. An educated woman can educate generations. صحیح. اور ایک اور بہت بڑا المیہ میرے خیال میں آج اس موقع پر ضرور اس حوالے سے بات ہونی چاہیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکیڈیمکلی لڑکیاں بہت بہترین پرفارم کرتی ہیں اور پھر ڈگریز لیتی ہیں, پھر ڈاکٹرز بنتی ہیں. پھر انفیکٹ میں ایک اور بات کرنا چاہوں گی, میں نے بہت سارے شوز جو ہیں وہ ایئر فورس کے ساتھ کیا, اور وہاں پر فائٹر پائلٹس کے حوالے سے ایک بڑا المیہ جو رہا کہ وہ فائٹر پائلٹ بن بھی جاتی ہیں اور پھر ہوتا ہے کہ اچانک اس خاتون کی شادی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پھر اس کو اجازت نہیں ملتی, یا وہ ایسی ذمہ داریوں کے اندر پڑ جاتی ہے. میرے خیال میں یہ بھی ایک ماحول ہونا چاہیے کہ اگر ایک لڑکی پڑھی لکھی ہے, تعلیم یافتہ ہے, کوئی ڈگری اس کے پاس ہے, کوئی ہنر اس کے ہاتھ میں ہے, تو اس کو جو ہے سپورٹ ملنی چاہیے. میرا خیال نہیں ہے کہ اس کا رول ختم ہو جاتا شادی کے بعد, کیونکہ گراؤنڈ پائلٹ جو ہے نا, یہ چاہے سویلین ایئر لائن ہو یا پی اے ایف ہو, اس میں گراؤنڈ کا بخاری صاحب بہت ساری خواتین کو تو پھر اس کے بعد گھر سے باہر ہی نہیں نکلنے دیا جاتا. وہ ایک اور ڈائلیما ہے ہماری سوسائٹی کا. ہمارے وہ سوشل بانڈز کی ایک بہت بڑا ہے, وہ ہمارے ہاں کے خواتین پھر پریکٹس نہیں کرتی بعد میں. سوشل بانڈز ہیں, لیکن میرے خیال سے خواتین کی امپاورمنٹ کو روکنا آنے والی نسلوں کے ساتھ زیادتی ہے. یہ روش ترک کرنی پڑے گی. ہم مردوں کو جنہیں خواتین کہتی ہیں, اپنے دل بڑے کرنے پڑیں گے. اپنے برابر قد کے برابر آ کے کھڑی ہو جائیں گی اگر وہ, تو قوم مضبوط ہوگی, معاشرہ مضبوط ہوگا.
اس سے میرے کسی آنر میں کمی نہیں آنے جا رہی. اگر خاتون امپاور ہوگی تو میرے لیے عزت کا باعث. بالکل یہ ملک امپاور ہوگا, یہ جو ہے وہ نیشن امپاور ہوگی. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے جی. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.